बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि आज लैंडफिल साइट जो कराची में जाम छाकरों के मकाम पर मौजूद है, कराची से आप ये भी कह सकते हैं कि कुछ दूर है, या बहरहाल ये एक लैंडफिल साइट कहा जाता है कि लैंडफिल साइट है जहाँ पे कचरा जो है वो पहुँचाया जाता है। यानी अल्टीमेटली जब एक घर से कचरा निकलता है वो सबसे पहले तो आपकी डस्टबिन में जाता है, डस्टबिन से वो फिर किसी ऐसी जगह पे जाता है जहाँ से कलेक्ट कर लिया जाता है, जिसे हम टेम्प्रेरी स्टेशन भी कह सकते हैं। फिर वहाँ से जाता है गार्बेज ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू, यानी जीटीएस में जाता है, और वहाँ से फाइनली इसे पहुँचाया जाता है लैंडफिल साइट में, जिसमें बाकायदा एक गड्ढा बना के और इसको प्रॉपर बनाया जाता है, और इसके ज़रिए ये पूरा निज़ाम चलता है। यानी ये जो कूड़ा या करकट या कचरा जो आपके घर में जमा होता है वो वहाँ तक पहुँचता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और मेंबर नेशनल असम्बली आफ्ताब सिद्दीकी साहब, जिन्होंने चैलेंज किया था तर्जुमान सिंध हुकूमत और मुशीर कानून मुर्तज़ा वहाब को कि वो लैंडफिल साइट पे आएँ और वहाँ आके बात करें कि आया कितना कचरा कराची में प्रोड्यूस होता है, कितने टन कचरा जो है वहाँ तक पहुँचाया जाता है। बहरहाल नाज़रीन, आज सुबह 11:30 बजे का वक्त उसका तयन किया गया, और उसके बाद वहाँ पे सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक वफ़द पहुँचा, जिसकी क़यादत कर रहे थे आफ्ताब सिद्दीकी साहब, जो कि मेंबर नेशनल असम्बली भी हैं, और जिनका हल्का जो है वो ख़ास तौर पे अगर हम बात करें तो डिफेंस, क्लिफ्टन, चाकीवाड़ा, ये एक काफ़ी बड़ा हल्का है जिससे वो ताल्लुक़ रखते हैं। लैंडफिल साइट पे जाके वहाँ पे इंतज़ार किया गया, और फिर सिंध हुकूमत के तर्जुमान और मुशीर कानून मुर्तज़ा वहाब भी वहाँ पहुँच गए। पहले मीडिया ब्रीफिंग जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से की गई, उसके बाद फिर मुर्तज़ा वहाब की वहाँ पहुँचने के बाद फिर एक कंबाइंड मीडिया ब्रीफिंग भी हुई, कुछ तकरार भी हुई। ये भी कहा गया कि लैंडफिल साइट नहीं है बल्कि ये एक टेम्प्रेरी डंपिंग स्टेशन है, इसलिए कि इसमें कोई प्रॉपर इंतजाम नहीं किए गए। बहरहाल नाज़रीन, आज हम अपने प्रोग्राम में ख़ास तौर से इस लैंडफिल साइट के हवाले से बात करेंगे, और ये भी बात करेंगे कि कराची में जो कचरा प्रोड्यूस होता है, जो कराची में कचरा पैदा होता है, वो आखिर उसका क्या सिस्टम है। और ये जो कहा जा रहा है कि जितने टन कचरा प्रोड्यूस किया जाता है कराची में, उसका आधा सिर्फ ट्रांसपोर्ट हो पाता है और आधा कचरा जो है वो शहर में मौजूद रह जाता है। अगर इस तरह वाकई ये बात सच है तो फिर तो शहर जो है वो कचरे का एक ढेर बन जाएगा। बहरहाल नाज़रीन, इसी वाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और मेंबर नेशनल असम्बली आफ्ताब सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद कहते हैं सर आपको प्रोग्राम में। नाज़रीन, इसके अलावा हमें ऑन कॉल ज्वाइन करेंगे साजिद अहमद साहब, जो कि रहनुमा हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के, और साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद होंगे ऑनलाइन यानी कॉल पर मुर्तज़ा वहाब साहब, जो कि मुशीर सिंध हुकूमत हैं, यानी तर्जुमान सिंध हुकूमत है और मुशीर बराए कानून हैं। उनसे भी हम बात करेंगे और ये जानेंगे कि आया जो इल्ज़ामात या जो बातें कही जा रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से, तो इसमें किस हद तक सदाकत है। पहले हम गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहेंगे आफ्ताब सिद्दीकी साहब से। सर, सबसे पहले तो ये बता दीजिएगा कि शहर का जो गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम है ये किस तरह से चलाया जाता है, क्या नॉर्मली क्या होना चाहिए और किस तरह चलाया जा रहा है? डॉक्टर साहब, पहले तो हम ये समझ लें कि कराची का स्ट्रक्चर क्या है। कराची में 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 4 डिस्ट्रिक्ट में एमक्यूएम की गवर्नमेंट है, डीएमसी उनकी है, और 2 डिस्ट्रिक्ट में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। 3 डिस्ट्रिक्ट से डीएमसी उठाती हैं और 3 डिस्ट्रिक्ट से सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कचरा उठाते हैं। अच्छा, यहाँ अब हम पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की बात नहीं कर रहे, हम कराची के सोल्यूशन की बात कर रहे हैं और कराची की एक्चुअल जो सूरत हाल है उस पर बात करना चाहते हैं। जो बारिश का पहला स्पेल आया तो उस वक़्त खासी कराची में तबाही आई, नाले क्योंकि साफ़ नहीं हुए थे और नालों में कचरा था, और अर्बन फ्लडिंग हो गई, और उसकी वजह से कि इलेक्ट्रिक की वजह से भी बच्चे मर गए, लोग मर गए, और कराची पैरालाइज हो गया। तो उन लेटर आया मेयर का अली जैदी साहब के पास कि कराची की मदद की जाए, और अली जैदी साहब ने प्राइम मिनिस्टर से बात की और प्राइम मिनिस्टर ने इसको इनिशिएटिव लिया। अली जैदी साहब की जिम्मेदारी लगाई कि आप देखें इसको किस तरह इस कराची शहर को साफ़ किया जा सकता है। उससे पहले भी लास्ट ईयर जब सितंबर में प्राइम मिनिस्टर आए थे तो उस वक्त उन्होंने सफाई के हवाले से बात की थी कि सिंध गवर्नमेंट से कहा था कि आप इससे साफ़ करें, अगर आप साफ़ नहीं कर पाए तो फेडरल गवर्नमेंट आपकी मदद करेगी।
اس طرح وہ ایک انیشیٹو ہوا اور علی زیدی نے تمام پی ٹی آئی کے ایم این اے اور ایم پی ایس کو انگیج کیا اور ہم نے انویٹیشن دی. ہم نے بار بار کہا کہ سندھ گورنمنٹ ہمارے ساتھ مل کے اس گاربیج اٹھانے میں ہماری مدد کرے. اسی طرح ہم نے میئر کو بھی ساتھ لیا, مگر اس وقت جو بلدیاتی منسٹر تھے سعید غنی صاحب, انہوں نے زحمت نہیں کی اور سندھ گورنمنٹ کسی بھی طرح نہیں آئی. ٹھیک ہے, ان کا صوابدید ہے کہ نہیں آنا چاہیں, مگر انہوں نے اسٹیٹمنٹ مختلف دیتے رہے. جب ہم نے سیکنڈ اسپیل سے پہلے سیکنڈ اسپیل کی جو بارشیں تھیں اس سے پہلے ہم نے نالوں کی میجر بڑے نالوں کی صفائی کر دی. گجر نالہ ہے, محمود آباد نالہ ہے, نہر خیام ہے, اور سیکنڈ اسپیل 155 mm بارش کا ہوا اور اس سے الحمدللہ وہ تباہی نہیں ہے جو 55 mm سے آئی تھی. اب اس کے بعد ہمارا یہ جو مقصد تھا اس کیمپین کا وہ یہ تھا کہ ہم یہ بتائیں کہ اگر سنسیریٹی ہو, آنیسٹی ہو اور ول ہو تو یہ کام ہو سکتے ہیں. یہ 11 سال سے سندھ حکومت کی جانب سے سر جو ایک یہاں میں جو آپ نے نالوں کی صفائی کی بات کی, تو سندھ حکومت کی جانب سے خاص طور پہ سعید غنی کی جانب سے بھی یہ یعنی الزام بھی لگایا گیا اور یہ کہا گیا, بیان دیا گیا کہ کراچی میں جو مچھر مکھیاں اور جو وبائی امراض پھیل رہے ہیں اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ان نالوں سے کچرا یا غلاظت یا جو بھی چیز تھی یہ اٹھا کے اور یہ سارا ملبہ جو ہے مختلف پارکس اور میدانوں میں ڈال دیا گیا ہے. اس کے بعد اسی دوران عید الاضحیٰ کی وجہ سے علائشیں جو ہیں وہ انہی پارکوں میں پھینک دی گئیں. اب آیا یہ انتظامیہ نے پھینکی یا عوام نے خود یہ سوچتے ہوئے کہ یہاں کچرا پڑا ہوا ہے پھینک دی گئی, جس کے بعد پھر کراچی میں مچھر مکھی اور بیماریوں کی یلغار ہو گئی. اچھا سر, کیا یہ بات درست ہے کہ جب نالے صاف کیے گئے تو ان سے جو کچرا تھا, جو فضلہ تھا, وہ اٹھا کے ان پارکس اور میدانوں میں ڈالا گیا بجائے اس کے کہ لینڈ فل سائٹ تک لے جایا جاتا؟ میں اپنے ناظرین کو سمجھانا چاہتا ہوں. نالوں سے جب کچرا نکلتا ہے تو وہ گیلا ہوتا ہے, وہ نالوں کی سائٹ کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے جیسے نکلتا ہے, اور اس کے بعد اس کو اصولاً جو ہے جی ٹی ایس پہ لے کے جانا پڑتا ہے. جی ٹی ایس جو ہے گاربیج ٹرانسفر اسٹیشن ہوتے ہیں, ساری دنیا میں ہوتے ہیں. علی زیدی صاحب نے ایک لیٹر لکھا ناصر حسین شاہ صاحب کو. ناصر حسین شاہ صاحب کے آنے کے بعد کچھ پازیٹیو ویوز ہمیں ملی ہیں, اور جو ان کے اپنے لوگ ہیں جو سعید غنی وغیرہ کے, تو وہ ان کو غلط انفارمیشن بھی دیتے رہے. ہم نے ان سے یہ سوال کیا, 3-4 سوال کیے کہ آپ بتائیے کہ کراچی شہر میں کتنے جی ٹی ایس ہیں. تو ان کا جواب جو آیا 2-3 دن کے بعد کہ 11 جی ٹی ایس, جبکہ پریکٹیکلی 4 جی ٹی ایس کام کر رہے ہیں. ڈسٹرکٹ ایسٹ میں نہیں ہے جی ٹی ایس, ساؤتھ میں بھی پارشلی کام کر رہا ہے, تو 4 جی ٹی ایس کام کر رہے ہیں. اتنے بڑے کراچی شہر جو 380 کلومیٹر کا یہ رینج بنتی ہے, اس میں 4 جی ٹی ایس. کیونکہ دنیا میں جب آپ دیکھیں جو میٹروپولیٹن سٹیز ہوتے ہیں تو ڈسٹرکٹ یا ایریا یا زون کے حساب سے جی ٹی ایس ہوتے ہیں. میرے ساؤتھ میں مجھے جی ٹی ایس نہیں ملا, تو ہم نے کے پی ٹی سے ریکویسٹ کر کے امریکن کونسلیٹ کے سامنے وہ ایک ان کی باؤنڈری وال تھی, اس میں ہم نے, کیونکہ یہ پاسبل نہیں ہے کہ ڈائریکٹ گیلا کچرا اٹھا کے وہاں پہ لے جائیں. اب بات آتی ہے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ, ان کا کیا کام ہے؟ یا تو یہ دیکھیں, کراچی کو اگر صحیح کرنا ہے نا تو کم سے کم ایجنسیز ہونی چاہیے, اتھارٹیز کم سے کم ہو. کراچی میں ڈی ایم سی بھی ہے, کے ایم سی بھی ہے جس کا کام ہے نالے صاف کرنا, اس کے بعد کینٹونمنٹ بھی ہے, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بھی ہے, مختلف ادارے بھی ہیں, کے پی ٹی بھی ہے اور دوسرے ادارے بھی ہیں. تو ایک تو یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا سب کو مل کے, فیڈرل, سندھ گورنمنٹ اور لوکل گورنمنٹ, کہ کراچی کی اتھارٹیز اور خاص طور سے میونسپل جو سروسز ہیں وہ ساری کی ساری سروسز جو ہے نا کے ایم سی کے پاس ہونی چاہیے, میئر کے پاس ہونی چاہیے. میں پہلے یہ سمجھنا چاہتا ہوں, آپ کے توسط سے بھی متضرب سے بھی ہم یہ سوال کریں گے کہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا پرپس کیا ہے. سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ تو سندھ کا ہے, کراچی بھی اس میں آتا ہے, باقی شہروں کے حالات دیکھیں تو وہ بھی تباہ حال ہے. میں متضرب کا بھی بڑا مشکور ہوں کہ وہ آج وہاں پہ آ گئے جام چھاکرو, اور وہاں پہ ہم گئے اور وہاں پہ یہ ڈیٹا ان کے پاس بھی ہے, میرے پاس بھی ہے کہ ڈیلی کا کتنے ڈمپرز وہاں جا رہے ہیں. اس کے حساب سے 252 ڈمپر کل کے دن 4 سپٹمبر کو گئے ہیں جی. اس کا جو ویٹ بنتا ہے 4921 ٹن بنتا ہے. میں آپ کے پروگرام میں کئی دفعہ آپ نے کراچی کے حوالے سے پروگرام کرتے ہیں, میں اس کا بھی بڑا مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے ہمیشہ کراچی کا امپورٹنس ایشوز کو ہائی لائٹ کیا. کئی دفعہ میں پہلے بھی کہہ چکا کہ ان کی یہ جو لینڈ فل ہے جو آج جا کے ہمیں بھی اندازہ ہوا, اور اسپیشلی جب فیڈرل گورنمنٹ نے یہ انیشیٹو لیا تو ایک چیز تو یہ اویئرنیس کریٹ ہوئی پورے کراچی میں کہ کچرا تو پڑا ہوا تھا بیک لاگ, کہ جی ٹی ایس کیا ہوتا ہے, لینڈ فل کیا ہوتی ہے, کچرا کنڈیاں کیا ہوتی ہیں, لوگ کیسے کام کرتے ہیں, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ, یہ اویئرنیس لوگوں میں ہوئی.
آج جام چھاکروں پہ گئے تو جب میں نے پہلے بھی کہا تھا اس کی کیپیسٹی جو ہے نا 5,000 ٹن کی ہے, 5 سے 6,000 ٹن, کیونکہ جو ایک ڈمپر جاتا ہے وہ 5 سے 6 منٹ میں 7 منٹ میں وہ خالی وہ اس کا ویٹ ہوتا ہے. ایک وے برج ہے وہاں پہ, ٹوٹل ایک وے برج, وہ خراب ہو جائے تو پھر تو کوئی کام کچھ ہو نہیں سکتا. پھر اس کے اوپر کوئی کرپشن کو کوئی میکنزم ایسا نہیں ہے کہ وہ کرپشن کو روک سکیں. ایک ڈمپر گیا, ویٹ کیا, دوبارہ رات میں پھر دوبارہ ویٹ ہو جاتا ہے, پھر 3 دفعہ ہو جاتا ہے, تو اچھا وہاں لائٹس بھی نہیں ہے, تو یہ کیسے مینیج ہو رہا ہے؟ ایک تو وہ سر, یہ لینڈ فل سائٹ ہم عوام کو بھی ناظرین کو دکھانا چاہیں گے. اچھا جی, لینڈ فل سائٹ ہم دکھانا چاہ رہے ہیں, لیکن فی الحال ہم وہ ویڈیو چلانا چاہ رہے ہیں جس میں آفتاب صدیقی صاحب اور ان کی ٹیم جب گئی ہے اس نے وزٹ کیا ہے اور لینڈ فل سائٹ کے اوپر چیزیں دیکھی گئی ہیں. آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس پہ اسپرے کی بھی ضرورت تھی, اور آفتاب صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس لینڈ فل سائٹ پہ اسپرے جو ہے وہ نہیں کیا گیا. ہمارے پاس ہے جی, ریڈی, چلا سکتے ہیں ہم؟ جی چلائیں ذرا, ہم آپ کو دکھاتے ہیں ناظرین کہ کیا اصل میں یہ لینڈ فل سائٹ کیا ہے اور کس طریقے سے یہ دورہ آج جو کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے. آئیے دیکھتے ہیں. میں نے مرتضیٰ وہاب سے کہا تھا کہ آپ کے یہاں آئیں لینڈ فیلڈ کے اوپر, اور ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ کراچی کا کچرا کتنا یہاں پہ آ کے ڈمپ ہوتا ہے. یہاں آ کے ہمیں بڑا سرپرائز ملا کہ یہ لینڈ فل نہیں ہے, یہ بلکہ ڈمپنگ اسٹیشن ہے, یہ ایک بڑا ڈمپنگ اسٹیشن. اور یہاں اگر آپ کا کیمرہ آگے نہیں جا پایا, جو ابھی ہم آگے سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں, یہاں کافی لوگ کام کر رہے ہیں اور ان کی لائف جو ہے میزریبل لائف ہے. بچے یہیں پیدا ہوتے ہیں, یہیں مر جاتے ہیں, نہ وہ سیفٹی کا خیال کیا جا رہا ہے. جی تو ناظرین, یہ آپ نے دیکھا آج میڈیا بریفنگ بھی ہوئی جو کہ آفتاب صدیقی صاحب نے باقاعدہ وہاں پہ میڈیا کو بریف بھی کیا. اچھا, ہم یہ بھی چاہیں گے کہ ہمارے ایم سی آر میں اگر وہ فوٹیج دکھا دیں جو لینڈ فل سلائٹ یعنی لینڈ فل سائٹ جو ہے یہ کس طرح کی بنی ہوئی ہے, کہاں پہ یعنی کس طریقے سے کچرا ڈمپ کیا جا رہا ہے, یہ بھی فوٹیج ذرا نکال لیجیے گا, وہ بھی پروگرام میں ہم چلاتے ہیں. اور اچھا آفتاب صاحب, ابھی ہم تھوڑی دیر میں آپ کو جو ہے نا مرتضیٰ وہاب صاحب کا جو میں آپ کے سوال کا جواب کمنٹ ہے وہ بھی آپ جو آپ بیماریوں کی بات کر رہے تھے. دیکھیں, جس وقت عید ہوئی, بارش ہو گئی, عید ہوئی, علائشیں اس طرح نہیں اٹھ سکی جو ہر سال اٹھائی جاتی ہیں. پھر یہ کچرا اٹھا کے, آپ کو یاد ہوگا کہ سراج الدولہ جو ہے ڈسٹرکٹ سینٹر میں, وہاں بہت بڑا ہیپ تھا گاربیج کا. ہم نے بیجا کے سے بات کر کے وہاں پہ اس کو اٹھانے کی جب کوشش کی اور بیجا کی مشینیں وہاں پہنچی تو وہاں ڈسٹرکٹ کے چیئرمین ہیں نا, انہوں نے اس کو روک دیا اور ایک بہت بڑی ہیپ کو کہا کہ میں ٹریکٹر ٹرالیوں سے اٹھاؤں گا. ایک اور چیز ڈاکٹر صاحب میں جو سمجھانا چاہتا ہوں, آپ ہمارے پورے کراچی شہر میں پرائیویٹ کانٹریکٹرز ہیں جو گھروں سے کچرا اٹھاتے ہیں, آپ کے گھر سے اور دوسرے گھروں سے, سی بی سی کے علاوہ, وہ 200, 300, 400 روپے لیتے ہیں ہر گھر سے, اور ان کا وہ لے کے پرائیویٹ ہیں, یہ کوئی گورنمنٹ کانٹریکٹر نہیں ہے, وہ لے جاتے ہیں کچرے کو کچرا کنڈی میں. وہاں پہ افغانی بچے بیٹھے ہوتے ہیں, اور وہ اچھا کچرا کنڈی میں جب لے جاتے ہیں تو جو یونین کونسل ہے ان کے بھتے بنے ہوئے وہاں پہ. اچھا, وہاں سے وقت اس میں سے پلاسٹک چن لی جاتی ہے؟ نہیں, پہلے تو یہ کہ جو کانٹریکٹر لے کے جاتا ہے 200-300 روپے جو کماتا ہے اس میں سے وہ کنٹریبیوٹ ہوتا ہے پورا یونین کونسل میں. اچھا, پھر کچرا کنڈی میں وہاں بچے افغانی بیٹھے ہوتے ہیں, آپ دیکھیں کہ وہ کچرے کو الگ کر رہے ہوتے ہیں, وہ ہڈیاں الگ کر رہے ہیں, پلاسٹک الگ کر رہے ہیں, ہاسپٹل ڈسپوز جو ہوتا ہے وہ الگ کر رہے ہیں, اور اس کو 30-35 روپے میں بیچتے ہیں. وہ کچرا جو ہوتا ہے نا پھیل جاتا ہے, پھر اس کچرے کو جی ٹی ایس لے کے جایا جاتا ہے, جی ٹی ایس جو کہ نہیں ہے. بالکل. اچھا, یہ پورا مافیا ہے. یقین کریں ڈاکٹر صاحب, جو ہماری ریسرچ ہے, ایک سیکنڈ وہاں پر, اور جو ایف ڈبلیو کی انفارمیشن ہے, یہاں سے کروڑوں روپے لوگ بنا رہے ہیں. بالکل. اچھا, ہمارے ساتھ آن کال موجود ہیں مرتضیٰ وہاب صاحب جو کہ ترجمان ہیں سندھ حکومت کے اور مشیر ہیں برائے قانون. ہم ایک پہلے مرتضیٰ وہاب صاحب کا شارٹ بھی دکھانا چاہیں گے جو کمنٹ انہوں نے یا میڈیا ٹاک کی خاص طور پہ اس لینڈ فل سائٹ جام چھاکروں میں, پہلے وہ دکھاتے ہیں, پھر ہم مرتضیٰ صاحب کو پروگرام میں ویلکم کریں گے. دیکھیں, میں پہلی چیز تو یہ ہے, میں تاثر نہیں کہوں گا, میں کہوں گا حقیقت ہے, سیاست ہو رہی ہے اس کے اوپر. کراچی والے سفر کر رہے ہیں, لوگوں کے انٹرسٹ میں ہے کہ وہ سندھ گورنمنٹ کو نیچا دکھائیں, اس لیے وہ نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر پی ٹی آئی یہ کہے گی سالڈ ویسٹ صحیح کام کر رہے تو ان کی سیاست کہاں جائے گی؟ اگر ایم کیو ایم کہے گی سالڈ ویسٹ صحیح کام کریے تو ان کی سیاست کہاں جائے گی؟ میں ان کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ خدا را اس کچرے کے ایشو کے اوپر سیاست نہ کی جائے. ہم کام کرنے کو تیار ہیں, ہم کام کر رہے ہیں, ہماری کوتاہیاں ہیں, اگر ان کوتاہیوں کو آپ آئیڈینٹیفائی کریں ہم آپ کا ہاتھ تھامتے ہیں. میں آپ کو سندھ گورنمنٹ کے بہاف پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ رائٹ آفٹر محرم کراچی کے ہر حصے سے, چاہے وہ سینٹرل ہو, کورنگی ہو, ہماری جورسڈکشن ہو, نہیں ہو, ہم کچرا اٹھانا سٹارٹ کریں گے, جس کے لیے ہمیں
कराची वालों की मदद की ज़रूरत है। इसमें कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं होगी, कोई जिम्मेदारी का तयन नहीं किया जाएगा। हम समझते हैं कराची को साफ़ होने की ज़रूरत है। जो पाइल्स ऑफ गार्बेज, जो बैकलॉग है, उसको उठाने के लिए एक हमने स्ट्रैटेजी बना ली है। इंशाल्लाह वो काम कंप्लीट होगा और वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। जी नाज़रीन, ये मीडिया टॉक आपने देखी जो कि तर्जुमान सिंध हुकूमत और मुशीर क़ानून मुर्तज़ा वहाब ने लैंडफिल साइट जाम छाकरों में ये मीडिया टॉक की। बहरहाल नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, ऑन कॉल मौजूद हैं मुर्तज़ा वहाब साहब, बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब जी। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, आप कैसे हैं? ठीक हैं जी, अल्लाह का करम, मैं ठीक हूँ सर। अच्छा सर, हमारे साथ मौजूद हैं आफ्ताब सिद्दीकी साहब जो कि MNA हैं PTI के, और आज आपके साथ मौजूद थे लैंडफिल साइट पे, जिनकी दावत पे आप वहाँ यानी उनके चैलेंज पे गए भी थे। सर, ये सॉर्ट भी हमने देखा। सबसे पहले तो सर ये बताइएगा कि ये जो लैंडफिल साइट है, आफ्ताब साहब का ये कहना है कि ये लैंडफिल साइट है ही नहीं, ये दरअसल डंपिंग स्टेशन है। ना तो इसमें कोई क्रेटर बनाया गया, यानी ना कोई गड्ढा बनाया गया है जिसको फिल किया जाए, जिस तरह एक प्रॉपर लैंडफिल साइट प्लान की जाती है। सर, क्या ये बात दुरुस्त है कि ये लैंडफिल साइट नहीं है बल्कि एक डंपिंग स्टेशन है? देखिए डॉक्टर साहब, जब आपका मकसद तनकीद करना हो तो तनकीद करने के लिए आप जो पॉइंट चाहें आप उठा सकते हैं। मैं आपके बारे में तनकीद कर सकता हूं, आप मेरे बारे में तनकीद कर सकते हैं, आफ्ताब सिद्दीकी साहब मेरे बारे में तनकीद कर सकते हैं, मैं उनके बारे में तनकीद कर सकता हूं। जब मेरी आफ्ताब साहब की इस इशू पर बहस स्टार्ट हुई थी तो एक टीवी चैनल के प्रोग्राम पे हुई थी और बात ये हो रही थी कि सिंध हुकूमत कचरा उठाने में नाकाम हो चुकी है। तो मैंने गुजारिश आफ्ताब सिद्दीकी साहब से की थी कि ये कहना गलत है। सिंध हुकूमत डेली कचरा उठा रही है और तकरीबन ऑन एन एवरेज 12,000 टन कचरा जो है कराची के 4 डिस्ट्रिक्ट से हम उठाते हैं। और मैंने उनसे गुजारिश ये की थी कि आपके वफाकी वजीर अली जैदी साहब ने बड़े बड़े दावे तो किए कि मैंने कराची के नाले साफ कर दिए और मैंने कोई 1.5 लाख टन कचरा उठा लिया। हकीकत इसके बरक्स है, क्योंकि लैंडफिल साइट में उतना कचरा नहीं पहुंचा है। तकरीबन कोई 12,500-13,000 टन कचरा 2 महीने में अली जैदी साहब ने टोटल उठाया है। 1.5 लाख का क्लेम किया और जो उठाया है वो कोई 12-12,500 टन है। मैं उनको लेकर गया था लैंडफिल साइट पर ये हकीकत दिखाने के लिए, और आफ्ताब सिद्दीकी साहब अच्छे आदमी हैं, वो इस बात का एतराफ करेंगे कि कम से कम ये फैक्ट्स एंड फिगर्स उनके सामने आ गए। अब ये कहते हैं कि ये प्रॉपर लैंडफिल साइट नहीं है, इसके अंदर और बेहतर इंतजाम होना चाहिए। मैं इस बात को एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि जी बिल्कुल और बेहतर काम करने की जरूरत है, लेकिन कम से कम हकीकत को झुठलाना नहीं चाहिए। और हकीकत ये है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट कराची की 4 डिस्ट्रिक्ट से ऑन एन एवरेज डेली बेसिस पे तकरीबन 12-12,500 टन कचरा रोज उठा रही है। और इसके अंदर वफाकी इदारों के अंडर जो एरियाज आते हैं, यानी कि पोर्ट कासिम का एरिया हो, कराची पोर्ट ट्रस्ट का एरिया हो, रेलवे का एरिया हो, सिविल एविएशन का एरिया हो, हमारे कराची में तकरीबन कोई 6 या 7 कंटोनमेंट्स हैं, ठीक है, वहां पर उस तरह का कचरा नहीं आ रहा। तो मैं समझता हूँ कि हकायक उनको दिखाने के लिए हम गए थे और उन्होंने देखा वो हकायक, और हम दोनों ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि मूविंग फॉरवर्ड कराची के कचरे के मसले पर सियासत नहीं करनी चाहिए, पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए, और हम सबको मिलकर हल तलाश करना चाहिए ताकि हम कराची की सही मानों में खिदमत कर सकें। मैंने उनसे एक और गुजारिश ये की थी कि आफ्ताब सिद्दीकी साहब अपना किरदार अदा करेंगे कि हमें KPT की जमीन पे एक गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन बनाने के लिए कोई जमीन दिलाने में अपना किरदार अदा करेंगे। सिंध गवर्नमेंट लेटर लिखेगी और KPT से ये इंशाल्लाह वो काम कराने में अपना किरदार अदा करेंगे। दूसरी मैंने इनको रिक्वेस्ट ये की थी कि वजीर आजम पाकिस्तान कराची शहर से इलेक्ट हुए, उन्होंने कराची वालों से वादा किया था 162 अरब रुपए तरक्याती पैकेज का। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आपकी रोज वजीर आजम से मुलाकात होती होगी, आप उनके दोस्त हैं, उनसे करीब हैं, आप कराची के लिए वो जो 162 अरब रुपए का तरक्याती पैकेज है वो कराची फौरी तौर पर लेके आए, वो आप लोग इन्वेस्ट करें, उसके अखराजात आप लोग बेयर करें, लेकिन खुदारा जो वजीर आजम ने वादे कराची से किए थे वो वादे पूरे करें। मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि आफ्ताब सिद्दीकी साहब ने अपनी कमिट किया इस बात पे कि इन तीनों इश्यूज के ऊपर, कि कचरे के ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए, KPT हमारी मदद करेगा इंशाल्लाह, और वजीर आजम से 162 अरब रुपए कराची के लिए एक्चुअली इस साल इम्प्लीमेंट करा के देंगे। तो मैं तो आज की मीटिंग को बहुत पॉजिटिव समझता हूँ कि कुछ चीजें जो कंफ्यूजन थी उसमें क्लैरिटी आई, जो खदशात थे उनमें क्लैरिटी आई, और कुछ अच्छी पेशरफ्त हुई कि हम अच्छी नीयत के साथ आगे बढ़ सकें और कराची की खिदमत कर सकें। मुर्तज़ा वहाब साहब, आपने कहा है कि अब यानी वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से ये हिदायत की गई हैं
یا یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ محرم الحرام کے بعد شہر کو بالکل کچرے سے پاک کر دیا جائے گا، تو سر کیا اقدامات کیے جائیں گے؟ ایسے کیا ہیروئک ایفرٹس ہوں گی جس سے کہ شہر محرم الحرام کے بعد بالکل کچرے سے پاک ہو جائے گا؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، پہلے تو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کچرا اٹھ رہا ہے اور سندھ گورنمنٹ کچرا اٹھا رہی ہے، لیکن اگر سارے ادارے اپنا اپنا کچرا نہیں اٹھائیں گے تو پرابلم ہوگی. یعنی کہ اگر میں اپنے گھر سے کچرا اٹھا کے آپ کے گھر کے سامنے رکھ دوں گا تو کچرا صاف نہیں ہوگا. تو پہلی چیز تو یہ کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو مل کر کام کرنا پڑے گا، اور چیف منسٹر صاحب نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ جہاں جہاں سٹیک ہولڈرز کو ہم آن بورڈ لا سکتے ہیں ہم ان کو لائیں گے، لیکن جہاں سٹیک ہولڈر ہمارے ساتھ کام کرنے کو تیار نہیں ہوگا، ریسٹ ایشورڈ ہم ڈپٹی کمشنرز کے تھرو یہ کام سٹارٹ کریں، اور انشاءاللہ رائٹ آفٹر محرم الحرام اس کی پلاننگ کا فیز سٹارٹ ہو گیا ہے. غالباً 18 یا 19 تاریخ تک ہم یہ کام سٹارٹ کر دیں گے، اور انشاءاللہ جو کراچی کا بیک لاگ ہے کچرے کا وہ بھی اٹھائیں گے، اور جو ڈیلی ریکرنگ کچرا ہے اس کو بھی اٹھائیں گے. بہتر یہ ہوگا کہ تمام ادارے ہماری اس میں مدد کریں تاکہ اس ایشو کے اندر ہم کراچی والوں کو ریلیف پرووائڈ کر سکیں. ٹھیک ہے. آفتاب صدیقی صاحب بھی آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں. مرتضیٰ وہاب صاحب. مرتضیٰ وہاب، بہت شکریہ آپ کا کہ آج آپ ہم دونوں وہاں گئے اور کچھ چیزوں میں ہماری کلیئرٹی آئی کہ ایٹ لیسٹ آپ نے بھی ایگری کیا، اور میرا بھی مقصد یہ تھا جس طرح آپ نے کہا کہ ہمیں امپرومنٹ کی طرف جانا چاہیے. اگر لینڈ فل اس اسٹینڈرڈ کی نہیں ہے تو اس کو اس اسٹینڈرڈ کا بنانا چاہیے. اور جیسے کہ آپ نے مختلف اداروں کی بات کی، آج آپ نے سی بی سی کے حوالے سے بات کی، تو تھوڑا سا میں کلیئرفیکیشن دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو ڈیٹا آپ کے پاس تھا وہ جام چھاکڑوں کا تھا، گونڈ پاس کا نہیں تھا. یہ میں ایک 2 پیپر لے کے آیا ہوں جس کے حساب سے کل جو ہے 3031 ٹن جو ہے نا وہاں پہ گیا ہے گونڈ پاس کے اوپر. تو صرف میں بتانے کا مقصد ہے کہ وہ انفارمیشن انکریکٹ تھی. اور جو اب آپ جو کہ ہم نے تو شروع دن سے کہا کہ سندھ گورنمنٹ کے ساتھ اور لوکل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے اوپر قطعاً پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ نہیں ہونی چاہیے، مگر سندھ گورنمنٹ نے ابھی تک ہمیں سپورٹ نہیں کیا. اور اب آپ اپنی راہ لے کے چل رہے ہیں، آپ ہمیں انوائٹ کریں گے، ڈیفینیٹلی میں خود اس کو لیڈ کروں گا، علی زیدی کریں گے، ہم سب آپ کا ساتھ دیں گے. اور جہاں تک جی ٹی ایس کا تعلق ہے، پہلے تو ہمیں یہ اسٹیبلش کرنا ہے کراچی شہر میں کتنے جی ٹی ایس ہے. ہمیں کہا گیا 11 مگر پارشلی 4.5-5 کر رہے ہیں، اس کے اوپر بھی ہم ان کے ساتھ مل کے اسٹیبلش کریں گے. اور دوسرا یہ کہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کو میری ریکویسٹ ہوگی، ناظرین بھی سن رہے ہیں، کہ اس کو واپس جو ہے کے ایم سی کو دیا جائے. کے ایم سی کی ذمہ داری ہیں، یہ بھی ہم سمجھیں کہ کتنی اتھارٹیز یہاں پہ کام کر رہی ہیں، اور ان مختلف اتھارٹیز کی وجہ سے کنفیوژن ہے. ایک طرف وہ ڈی ایم سی کام کر رہی ہے، نہیں کر رہی ہے، 3 ڈسٹرکٹ میں سالڈ ویسٹ کر رہی تھی، کہیں ڈی ایم سی کر رہی تھی، اور سب کی پرفارمنس جو ہے نا پیتھیٹک پرفارمنس ہے. اسی وجہ سے سندھ گورنمنٹ نے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا جو ویسٹ کا کانٹریکٹ ہے وہ کینسل کر دیا ہے. اور ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ٹھیک ٹھاک رقم اس پہ اربوں روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے کچرے پہ. تو میں مرتضیٰ وہاب کے تھرو سندھ گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ کروں گا، آپ کو جہاں ہماری ضرورت ہے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اس کراچی شہر کے لیے، اور کراچی شہر سے بیک لاگ بھی اٹھائیں. ایک تو یہ کہ 13 سے 15 ہزار ٹن کچرا پیدا ہوتا ہے. پہلے ہم یہ بھی اسٹیبلش کر لیں کہ کراچی شہر کی پاپولیشن کیا ہے اور پر کیپیٹا جو ہے نا گاربیج کتنا کیلکولیٹ ہوتا ہے. اگر وہ سینسس کے حساب سے ہے تو گاربیج کم ہے، اور اگر ایکچوئل پاپولیشن پہ جائیں تو گاربیج 19,000 ٹن بن جاتا ہے. تو میری پوری ایشورنس ہے مرتضیٰ آپ کے ساتھ کہ ہم پوری کوشش کریں گے کراچی شہر کے لیے. ہم یہیں پیدا ہوئے ہیں، یہیں ہم نے مرنا ہے، یہیں ہمارا فیوچر ہے. تو ہم ڈاکٹر صاحب آپ سب ہم یہیں کے ہیں، تو انشاءاللہ کراچی کے لیے بہتری کریں گے. جی مرتضیٰ وہاب صاحب. ڈاکٹر صاحب میں صرف کچھ چیزوں کلیریفائی کر دوں. جی چونکہ ہم جام چاکروں پر گئے تھے تو اس لیے جام چاکروں کے فگر شیئر کیے گئے. اگر ہم گوند پاس پہ جاتے ہیں تو گوند پاس کے فگر شیئر کیے جاتے ہیں. ہم بنیادی طور پر جو گئے تھے 2 مقاصد کے لیے گئے تھے. پہلا مقصد یہ تھا کہ کیا سندھ گورنمنٹ 12,000 ٹن آن این ایوریج کچرا اٹھا رہی ہے کہ نہیں اٹھا رہی، اور کیا علی زیدی صاحب کی کلین کراچی کیمپین کے تحت 1.5 لاکھ ٹن کچرا اٹھا ہے کہ نہیں اٹھا. میں سمجھتا ہوں دونوں چیزوں پہ ہم سب کو سوال مل گیا کہ ہم ڈیلی کتنا کچرا اٹھا رہے ہیں اور ایکچولی علی زیدی صاحب کی کیمپین نے کتنا کچرا اٹھایا ہے. باقی جو آفتاب بھائی نے بات کی ہے، اچھی جیسچر کی بات کی ہے، گڈ ول کی بات کی کہ ہم سب کو مل کر چیزوں کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. میں ہمیشہ اس بات کو ویلکم کروں گا، لیکن میں یہ بالکل کہوں گا کہ ایک میرا جو سوال تھا اس کا جواب آفتاب بھائی نے نہیں دیا کہ عمران خان صاحب نے کراچی میں کھڑوں کے جو وعدہ کیا تھا 162 ارب کے حوالے سے
وہ 162 ارب روپے کس روز کس مہینے کراچی منتقل کیے جائیں گے تاکہ کراچی کے اندر جو بڑے بڑے ترقیاتی کام ہو رہے ہیں وہ ترقیاتی کام ہو سکے اور وزیر اعظم کا وہ وعدہ کراچی والوں سے وفا ہو سکے. جی مرتضیٰ صاحب آپ لائن پہ رہیے گا, یہ بتا رہے ہیں. جی اچھا دیکھیں, کراچی کی ایک ٹرانسفارمیشن کمیٹی بنی تھی, اس کا میں بھی ممبر تھا. 162 بلین کے ہم نے پروجیکٹ آئیڈینٹیفائی کیے جس کو پرائم منسٹر نے اپروو کیا. اس میں اس سال جو بجٹ میں 45 بلین کا بجٹ جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کا وہ اپروو ہوا ہے. وہ اچھا 162 بلین ایک سال کے لیے نہیں تھے, اس میں شارٹ ٹرم, مڈ ٹرم اور لانگ ٹرم پروجیکٹس تھے. شارٹ ٹرم کے اوپر کام شروع ہو گیا ہے اور جو پیسہ آنا ہے جس میں سے 32 بلین وہ ہیں جو ایگزسٹنگ پروجیکٹس پہ لگیں گے اور 32 بلین ہیں جو نئے پروجیکٹس پہ لگیں گے. SIDCL, پہلے یہ KIDCL ہوتا تھا, اب SIDCL ہو گیا. SIDCL کو چیئر کر رہے ہیں سامر علی خان, اس کے اوپر کام شروع ہو گیا ہے. میں بالکل مرتضیٰ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں اور ہم خود بھی سارے MNAs اس بات سے کرتے ہیں, MPs, جو کراچی کا پیکیج ہے وہ کراچی کے پیکیج کو ملے گا. اس میں پورے 5 سال کا یہ بجٹ تھا. اچھا دوسرا یہ تھا کہ ایک جو NFC ایوارڈ کے تحت کراچی کو سر اب تک کتنے پیسے ریلیز ہو گئے ہیں یہ مجھے نہیں معلوم کس کے, یہ 162 ارب روپے میں 45 بلین تو بجٹ میں آ چکے ہیں نا. بجٹ میں تو آگے ریلیز بجٹ ابھی ہوا نا, اب جیسے جیسے SIDCL پروجیکٹ دے گی اس کے ساتھ وہ ریلیز ہوگا اور ہم بالکل کراچی کے لیے ہر طرح سے کھڑے رہیں گے اور ہماری پریشر ہوگا فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر. اور میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر بھی اس چیز کو بہت کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں اور بہت جلدی یہ جو 162 ارب روپے کا پیکیج تھا. مرتضیٰ آپ صاحب میرے ساتھ لائن پر بھی موجود ہیں. سر کہا یہ گیا بعد میں کہ یہ دراصل پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ ہے, تو سر کیا اس 162 ارب روپے میں سے وفاق کی جانب سے یہی جو 42 ارب روپے ہیں یہی آنے ہیں یا اور بھی پیسے آنے ہیں؟ ایک تو 100 بلین جو ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے, وہ لانگ ٹرم ہے, اس میں ڈیسیلینیشن بھی ہے, اس میں باقی رہ گئے 62 ارب روپے. اور 62 ارب میں نے آپ کو بتایا 32 ارب روپے ایگزسٹنگ پروجیکٹ جو اس وقت آلریڈی چل رہے ہیں ان کے لیے, اور 32 ارب روپے نئے پروجیکٹس کے لیے, جس میں پانی کا ہے, سیوریج کا ہے, RO پلانٹس ہیں, ٹرانسپورٹیشن کا ہے, یہ سارے پروجیکٹس ہیں. اور پھر کچھ ٹرانسپورٹ بسز بھی ہم گفٹ کرنا چاہتے ہیں. مگر ظاہر ہے دیکھیں ایک مرتضیٰ لائن پہ ہیں, ہمیں جو بھی کام کرنا ہے سندھ گورنمنٹ کے بغیر نہیں کر سکتے, ہم ان کے ساتھ مل کے ہی کرنا ہے. اگر ہم نے بسیں ڈالنی تو ٹرانسپورٹ کی روٹ انہوں نے دینے ہیں, ڈیسیلینیشن ہم نے اگر لگانا ہے تو اس کی جو ایگریمنٹ ہوگا پر سیل پرچیز کا وہ سندھ گورنمنٹ نے دینا ہے. تو سندھ گورنمنٹ کے ساتھ ہی چلنا چاہتے ہیں ہم, اس کے بغیر نہیں چلنا چاہتے, مگر SIDCL کے تھرو. ٹھیک. مرتضیٰ وہاب صاحب آپ سے اب اس لینڈ فل سائٹ سے ہٹ کے بھی کچھ بات کرنا چاہوں گا. اگر ہم بات کریں کراچی کے انڈسٹریل ایریاز کی, چاہے سائٹ ہو یا کرنگی کا علاقہ ہو, سر آپ کا یقیناً جانا ہوتا ہوگا اس وقت جو سڑکیں ہیں, اگر میں کرنگی کے علاقے کی بات کروں, کاز وے بند کر دیا گیا تھا, پھر کھولا گیا. کرنگی کراسنگ کو جو سڑک جاتی ہے وہ تاحال بند ہے, اور مین انڈسٹریل ایریا سے جو سڑکیں گزرتی ہیں سر وہ ان کی یہ حالت ہے کہ اس پہ شاید عام کارز جو ہے نا وہ نہیں چل سکتی ہیں. اب کوئی SUVs ہوں یا 4 ویلر ہوں تو وہ چل سکتی ہیں. سر اس طرف کوئی توجہ دی جا رہی ہے سندھ حکومت کی جانب سے کہ کم از کم ہمارے جو انڈسٹریل ایریاز ہیں, جو ہمارے ایکسچیکرز بھی ہیں اور اس سے ہم ٹیکس کی کلیکشن بھی کی جاتی ہے, ان کو بہتر بنایا جا سکے؟ ڈاکٹر صاحب میں ذرا پہلے جو آفتاب بھائی بات کرے تو اس کا جواب دے دوں. جی جی. دیکھیں جب آپ سچے آدمی کے ساتھ بیٹھتے ہیں نا تو بات کو کرنا آسان ہو جاتا ہے. میں شکر گزار ہوں آفتاب بھائی کا کہ انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ یہ ایک سال کے لیے 162 ارب روپے کا جو اعلان کیا تھا وہ ایک سال کا نہیں ہے, وہ ایک طویل عرصے کو ایک لانگ ٹرم ایجنڈا ہے. اچھا اس کے بعد جو انہوں نے بات کی کہ 100 ارب جو ہے وہ لانگ ٹرم ہے, 64 ارب کو ہم SIDC کے تھرو فوری طور پر انویسٹ کر رہے ہیں. میں ڈاکٹر صاحب آپ کے ٹی وی چینل پر پورا کراچی دیکھ رہا ہے, پورا پاکستان دیکھ رہا ہے. اگر آفتاب بھائی PSDP میں بجٹ کتاب میں دکھا دیں کہ 64 ارب روپے کراچی کے لیے کہاں لکھے ہوئے ہیں, کس پروجیکٹ کی مد میں 64 ارب روپے کو ایلوکیٹ کیا گیا ہے یا 34 ارب روپے کو ٹرانسفر کر دیا گیا ہے, تو آئی ول اسٹینڈ کریکٹڈ. مرتضیٰ میں نے یہ کہا تھا, ایک سیکنڈ پلیز مجھے کمپلیٹ کرنے دیں. پورا PSDP کتاب آپ دیکھ لیجئے گا. پورے PSDP میں کراچی شہر کے لیے جو ایلوکیشن کی گئی ہے وہ 12.5 ارب روپے کی ہے, 12.5 بلین. میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں. وہ 12.5 بلین میں 8.5 بلین پرانے ہیں, پرانی اسکیموں کے ہیں. خان صاحب کی نئی اسکیموں کے صرف 3.5 بلین ہیں.
یہ آپ چیک کروا سکتے ہیں. آفتاب صدیقی صاحب آپ بھی چیک کر لیجیے گا, ڈاکٹر صاحب آپ بھی چیک کر لیجیے گا. جی. تو میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ کراچی پاکستان کو چلاتا ہے, کراچی کے صنعتی مراکز پاکستان کو ٹیکس دیتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کراچی کا حق وفاقی حکومت کی طرف بھی ہے. اور آپ چونکہ وفاقی حکومت کا حصہ ہیں, کراچی سے آپ الیکٹ ہو کے گئے ہیں, تو آپ کو کراچی والوں کی آواز وزیر اعظم تک پہنچانی چاہیے کہ یہ جو آپ 12.5 ارب روپے دے رہے ہیں 162 کا اعلان کرنے کے بعد, یہ غلط ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. اور اگر آپ چاہیں گے ڈاکٹر صاحب تو میں آپ کو پی ایچ ڈی پی کے تمام کاغذات بھجوا دوں گا. آپ چاہیے لائیو پروگرام اپنے ٹیلی ویژن شو پہ آپ کر لیجیے گا. میں غلط بات نہیں کر رہا ہوں, مجھے افسوس ہوتا ہے جب وعدہ کیا جاتا ہے 162 کا اور ایکچوئل جو ایلوکیشن ہے وہ صرف 12.5 ارب ہو. سر اچھا یہ میں آفتاب صدیقی صاحب سے جاننا چاہوں گا, سر یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف 12.5 میرے پاس بجٹ کی ساری بکس موجود ہیں آفس میں کل مرتضیٰ کو بھیج بھی دوں گا. 45 بلین اس سال رکھے گئے ہیں, پی ایس ڈی پی کا الگ ہوگا, وہ 45 بلین یہاں کے لیے ایلوکیٹ ہوئے ہیں بجٹ میں. میں بجٹ وہاں پہ اسپیچز بھی ہوئی ہیں, میں پورے 25 دن وہاں پہ بجٹ سیشن میں بیٹھا ہوں, تو میں مرتضیٰ کو بھیج دوں گا تاکہ جو اگر غلط فہمی ہے وہ کلیئر ہو جائے. سر ان کا تو یہ کہنا ہے کہ جو پروویژنلی جو بجٹ بنایا جاتا ہے جس کی اپروولز دی جاتی ہیں 45 بلین, تو اس میں تو ان کا کہنا ہے کہ پی بی ایس ڈی کی کتاب میں جو ہے وہ بجٹ ایلوکیشن میں 12.5 ارب روپے سے زیادہ بڑی ذمہ داری سے یہ مرتضیٰ وہاب صاحب, یا تو ہم ایک پروگرام ایسا رکھیں گے جس میں آپ بھی موجود ہوں اور آفتاب صدیقی صاحب بھی موجود ہوں, ان سے بجٹ کی بکس منگوا لیتے ہیں. سر آپ بھی اسی بہانے ایک دفعہ اور ہم بیٹھ جائیں گے ساتھ, آج بھی ہم ساتھ گئے تھے. اچھا مرتضیٰ تھوڑا سا مجھے آپ سے اور بھی ایک ریکویسٹ کرنی ہے. کراچی شہر پانی کے ایک ایک بوند کو ترس رہا ہے, اور پچھلے 11 سال میں ایک بھی ایڈیشنل بوند پانی کا کراچی کو نہیں ملا. میں کوئی پوائنٹ اسکورنگ نہیں کر رہا, میں تو صرف ایک ذمہ داری سے آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ابھی جو ہمارا میٹنگ بھی ہوئی تھی K4 کے حوالے سے, اس میں بھی کافی ڈیلے نظر آ رہا ہے, اور جو بجٹ ہے وہ بھی کوئی 25 سے 200 ارب روپے تک پہنچ رہا ہے. اس میں یہ اچھی بات ہوئی کہ ہم K1 K2 K3 سے کچھ ایڈیشنل امپروومنٹ کر کے پمپنگ کو, لائنوں کو کچھ 100 MGT لے لیں گے. مگر سی ایم صاحب سے بھی اور آپ سے بھی یہ بڑی ہمبل ریکویسٹ ہے کہ کراچی شہر کا جو بوند بوند پانی کو ترس رہا ہے, اور جس پہ واٹر رائٹ شروع ہونے والے ایک, اور دوسرا کراچی شہر کا جو سیوریج کا سسٹم ہے وہ بڑا تباہ حال ہو چکا ہے, اور ہمیں واقعی صحیح معنوں میں ریفارم چاہیے کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ میں, کیونکہ اتنا بڑا کراچی شہر کو ایک ایم ڈی کنٹرول نہیں کر سکتا. 75 کروڑ کا اس کا ریونیو ہے, 55 کروڑ کی سیلریز ہیں. تو اس کے لیے ہم آپ سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں, اور آپ بتائیے کہ کہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ آپ کو ہیلپ کر سکتی ہے. 18 امینڈمنٹ کے بعد آپ کو اچھا خاصا 800 ارب روپے سندھ کو اس سال ملنے جا رہے ہیں. جو بھی ریونیو جنریٹ ہوگا اس کا 24.5% ہے سندھ کا دیا جائے گا. جی مرتضیٰ وہاب صاحب یہ کہنا ہے آفتاب صدیقی صاحب کا, کیا کہتے ہیں سر آپ؟ دیکھیں میں آفتاب بھائی کی نیت کو ڈاؤٹ نہیں کروں گا. آفتاب بھائی اچھے آدمی ہیں. آفتاب بھائی خود اس بات کو ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ جب وفاقی وزیر خسرو بختیار صاحب کراچی تشریف لائے تو وزیر اعلیٰ صاحب کی انویٹیشن پر آئے, اور وزیر اعلیٰ صاحب نے کس طریقے سے ان کو ویلکم کیا, اور فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ ساتھ بیٹھی تاکہ وہ پانی کے مسئلے پر کوئی ورکبل سولوشن نکال سکے. ہم کام کرنے کو تیار ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں جب آپ الزام تراشی کی سیاست کریں گے, جب آپ بار بار یہی کہیں گے کہ جی یہ غلط ہے فلاں غلط ہے, تو میں سمجھتا ہوں پھر جو اوور آل آبجیکٹو ہے کراچی کی بہتری کا وہ سفر کرے گا. آپ مجھے فائنینشیل پوائنٹ آف ویو سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ اگر وزیر اعظم وعدہ کرتا ہے کہ میں 162 ارب روپے کراچی کے لیے دوں گا, اور وہ 162 ارب روپے کراچی نہیں آتے, تو پھر ہمارے جو بھی بات ہو رہی ہے وہ تو سیٹل ہوگی. اگر این ایف سی کی مد میں ہمیں پچھلے سال 95 ارب ہمیں منتقل نہیں ہوتے تو ہمارا گلہ جائز ہے نا. اس سال ایز آئی اسپیک یہ جو 2 مہینے بھی اس نئے فائنینشیل ایئر کے گزرے, 56 ارب روپے کا شارٹ فال ہے این ایف سی کی مد میں جو ہمیں پیسے آنے تھے. بنیادی طور پر آفتاب بھائی آپ فیڈرل گورنمنٹ میں بیٹھے, وزیر اعظم صاحب کو سمجھائیں کہ ان کو اپنے ٹیکس کلیکشن کے نظام کو بہتر بنانا ہوگا, اپنے ٹیکس کے ٹارگیٹس کو میٹ کرنا ہوگا, پاکستان میں ایکسپورٹس کا اضافہ کرنا ہوگا. جب تک آپ یہ چیزوں کو نہیں کریں گے تب تک صحیح معنوں میں فائنینشیل بہتری نہیں آ سکتی. ہم ساتھ ہیں آپ کے, ہم چاہتے ہیں ایکسپورٹس بڑھیں. کراچی جو ہے آپ کا کمرشل ہب ہے, آئیے مل کر کام کیجیے, کراچی کو بہتر بنائیے. وہ 162 ارب روپے فوری طور پر کراچی کے لیے مختص کیجیے, آپ لوگ خود پیسے لگائیں.
دیکھیں مرتضی آپ سے ایک سمیشن ہے میری کہ ہم سائٹ ایسوسیشن گئے, ہم لانڈی ایسوسیشن گئے, ہم کورنگی ایسوسیشن, وہاں جو ان لوگوں نے باتیں کی کہ جب ایکسپورٹ بڑھے گی کیسے, جب کراچی شہر کا انفراسٹرکچر صحیح ہوگا, جب ایئرپورٹ پہ کوئی اگر فورنر اترتا ہے اور باہر نکلتا ہے, اسٹار گیٹ دیکھتا ہے اور وہ گرین ٹاؤن دیکھتا ہے تو ویسے ہی اس کی جان نکل جاتی ہے. روڈیں سڑکیں اتنی ٹوٹی ہوئی ہیں, سیوریج کا نظام اتنا خراب ہے کہ وہ سائٹ والے جو ایسوسیشن ہے انہوں نے آفیشلی ہمیں کہا کہ ہم تو اپنے کسٹمر کو لا نہیں سکتے, ہم دبئی میں میٹنگز کرتے ہیں. اور اب یہ حالت آ گئی ہے کہ جو بزنس مین ہیں وہ اپنے گھروں سے ویڈیو کانفرنسنگ کر کے اپنے آفیسز اور چلا رہے ہیں. شیرشاہ بھی چلتے ہیں ہم مرتضیٰ کے ساتھ, میرا اچھا الحمدللہ آج مجھے بڑا ان کے ساتھ مزہ بھی آیا اور آگے بھی ہم چلیں گے تاکہ کراچی کے لیے بہتری ہے. کورنگی چلیں, کورنگی سڑکیں اتنی ٹوٹی ہوئی ہیں کہ وہاں پہ کسی کو لایا نہیں جا سکتا, تو ایکسپورٹ کیسے بڑھے گی؟ جی مرتضیٰ صاحب کیا کہتے ہیں سر؟ میں نے بھی آپ سے یہی سوال کیا تھا, خاص طور پہ ہمارے جو انڈسٹریل ایریاز ہیں ان کے حوالے سے. اچھا دو چیزیں ہیں. آپ ایسا کیجئے ڈاکٹر صاحب, آپ بھی کراچی والے ہیں, آپ یہ جو کراچی کے بزنس مین اور انڈسٹریلسٹ ہیں کسی دن ان سے جا کے مل لیجئے جی, اور یہ وفاقی حکومت کی پرفارمنس کے بارے میں جو باتیں کر رہے ہیں, جو ہم سے آ کے کرتے ہیں, آفیشلی آ کے کرتے ہیں, اگر آپ وہ باتیں سنیں گے تو آپ کو بھی حیرت ہوگی کہ وہ کتنا پریشان ہے اس ملک کی معاشی سچویشن جو پچھلے 1 سال میں اس موجودہ حکومت کی وجہ سے بنی ہے. بٹ باہر کہہ جو ہماری ذمہ داری ہے میں اس کے بارے میں آپ کو جواب دے دوں. کورنگی کے اندر کورنگی اور لانڈھی کی انڈسٹریل ایریا کو جو روڈ کنیکٹ کرتی ہے اس کو کہتے ہیں 12,000 روڈ. اس 12,000 روڈ کو تقریباً 24 کلومیٹر لمبی روڈ ہے, اس روڈ کے اوپر کام ہونا شروع ہو گیا ہے. آپ چاہیں کل اپنا کیمرہ لے جائیں, دیکھ سکتے ہیں وہاں کام چل رہا ہے. 12,000 روڈ اور 8,000 روڈ کو جو روڈ کنیکٹ کرتی ہے وہاں پر 2 نئے فلائی اوورز تعمیر کیے جا رہے ہیں تاکہ اگین آپ کی جو پیڈسٹرینز ہیں اور کمیوٹرز ہیں ان کو کنجیشن ایشوز ہے آپ اوائڈ کرا سکیں, ان کی مدد کر سکیں. سملرلی جو سائٹ کی ایریا کی آپ نے بات کی, آپ کی بات بالکل درست ہے. سر مین کورنگی روڈ جو ہے سر, آپ مین کورنگی روڈ کا حال دیکھ لیں سر, شان چورنگی, اس سے آگے انڈس چورنگی, یہ تمام چیزیں سر ایسی ہو گئی ہیں کہ یہاں سے ٹرالرز. جی سر ڈاکٹر صاحب میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ وہ روڈ بن رہی ہے اس وقت ایز وی اسپیک, اور بارشوں سے پہلے بننا سٹارٹ ہو گئی تھی. میں آپ کو دکھا سر سکتا کوئی ہوں, ٹائم فریم ہے کہ کب تک یہ روڈ کمپلیٹ ہو جائے گی سر؟ دیکھیں کام سٹارٹ ہو گیا ہے. اللہ کرے یہ تحریک انصاف کی حکومت صحیح معنوں میں ہمیں فیڈرل ٹرانسفر جو ہے, ہمارا جو این ایف سی کی مد میں پیسے بنتے ہیں, اگر وہ صحیح مد میں ہمیں دیتے رہے تو انشاءاللہ مجھے نہیں لگتا کہ 3 مہینے 4 مہینے سے زیادہ لگے گا اس روڈ کو کمپلیٹ ہونے میں. کام سٹارٹ ہو گیا, کل آپ اپنا کیمرہ بھیج دیجئے, دیکھ سکتے ہیں وہاں کام ہو رہا ہے. مرتضیٰ صرف ایک اور سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں, موقع مل گیا ہے. K4 کے لیے سندھ گورنمنٹ نے کیا بجٹ رکھا ہے؟ جی کس کا؟ K4 کا کوئی بجٹ سندھ گورنمنٹ نے رکھا اپنے اس سال؟ ہم نے میچ کیا فیڈرل گورنمنٹ کی ایلوکیشن. آپ لوگوں نے 2.5 ارب روپے ایلوکیٹ کیے اپنے پی ایچ ڈی پی میں, اسی 2.5 ارب کو ہم نے میچ کیا ہے. ذمہ داری تو آپ کی ہے, دیکھیں ذمہ داری تو آپ کی ہے, سندھ گورنمنٹ کی ہے 18 امینڈمنٹ کے بعد. تو اس میں میری ریکویسٹ ہوگی کہ اس کو بھی دیکھیں آپ, کراچی کو ضرورت ہے اس وقت اور ہم سب نے مل کے کرنا ہے یہ کام. جی اب آفتاب بھائی تھوڑا سا دیکھیں, انسان کو گورنمنٹ چلتی ہے لکھت میں. یہ جو ایکنک کا اگریمنٹ ہے نا سندھ گورنمنٹ اور وفاقی حکومت کا K4 کے حوالے سے, وہ 50-50% شیئرنگ کا ہے. اور اس دن خسرو بختیار صاحب نے بھی اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ وہ 50-50 ہے. تو جتنے ایلوکیٹ آپ کریں گے اتنے ہی میں کروں گا. لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ آپ نے کراچی شہر کے لیے اپنے بجٹ میں 12 ارب روپے رکھے ہیں, سندھ گورنمنٹ نے اپنے بجٹ میں 54 ارب روپے رکھے ہیں. تو ہم نے زیادہ پرائیورٹائز کیا کراچی. سر یہ جو بجٹ کی جو بات ہے نا سر, یہ تو باقاعدہ بکس کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. K4 کا جو منصوبہ تھا 25 ارب روپے کا, 25.5 بلین کا, اس میں 12.5 ارب روپے, اچھا 12.1 بلین فیڈرل گورنمنٹ دے چکی ہے. اب اس میں ابھی 25.5 میں سے یہ چلا گیا 150-200 ارب روپے تک. تو اب جب تک کہ سندھ گورنمنٹ اس کو فائنلائز نہیں کرتی, اس کے ڈیزائن کو, اور کوئی ریکویسٹ نہیں دیتی فیڈرل گورنمنٹ کو کہ بھئی اب یہ 175, 150, 200 ارب کا آ گیا, کیونکہ پہلے 25.5 میں نہ آگمنٹیشن تھی, نہ پاور تھی, نہ کالونی تھی, نہ پمپنگ اسٹیشن تھے. یہ سب اگر ڈالتے ہیں اور روٹ کو صحیح کرتے ہیں, میں سیاست میں جانے ہی نہیں چاہتا, میں تو صرف ٹیکنیکل بات کر رہا ہوں کیونکہ میں انجینئر ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ مرتضیٰ وہاب اس کو کافی اچھی طرح ہمارا کیس کر سکتے ہیں, پلی کر سکتے ہیں اس میں سندھ گورنمنٹ میں. تو اس 250 یا 200 پہلے تو وہ نمبر آ جائے نا, اس کے بعد وہاب صاحب کیا کہتے ہیں کہ اس کی جو فیزیبلٹی ہے وہ اب کتنے پہ جائے گی K4 کے منصوبے کی؟
کہ اگر میرا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہوتا تو میں کوئی فگر کوڈ کر دیتا اور بعد میں مجھے یو ٹرن لینا پڑتا، چونکہ ابھی اس کی پروجیکٹ کی اس اسپرٹ میں بات نہیں ہو رہی میری آپ کی آج. نہیں آفتاب بھائی میں آپ کی بات نہیں کر رہا، نہیں پارٹی کی بھی ہے، پارٹی کی. جی سر. جی ڈاکٹر صاحب میں گزارش یہ کرا تھا جی کہ ابھی اس کی نیسپاک کی اس دن آفتاب بھائی موجود تھے میٹنگ میں جب یہ تمام فیصلے ہوئے، تو ان کو پتہ ہے کہ نیسپاک اس کی پروجیکٹ کی وائبلٹی دیکھ رہی ہے اور وہ اگلے 30 روز کے اندر اس کی رپورٹ سبمٹ کر دے گی، جس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا. جہاں تک اخراجات کا تعلق ہے اور پروسیس کا تعلق ہے، تو میں سامعین کو بتانا چاہوں گا کہ K4 پروجیکٹ کے اوپر ایک وفاقی ادارہ ہے جو کہ اس کی کنسٹرکشن کر رہا ہے، جس کا نام FWO ہے. جی. وہ تمام کام سندھ گورنمنٹ نہیں کر رہی ہے، وہ FWO کر رہی ہے جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کا ادارہ ہے. تو یہ جو ہر چیز میں بلیم پروونشل گورنمنٹ کے اوپر ڈالتے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ فیئر چیز نہیں ہے. یہ یو آر رانگ. دیکھیں مرتضیٰ، میرا بھی فیلڈ یہی ہے. FWO ایک کانٹریکٹر ہے، اس کو جو آپ ڈیزائن دیں گے، جو ڈرائنگز دیں گے، جو بجٹ اس کے ساتھ طے ہوگا، ٹینڈر اس کے حساب سے وہ کام کرے گی. وہ اپنی مرضی سے کام نہیں کر سکتی. اس کے اوپر کنسلٹینٹ ہوں گے جو اس کی کوالٹی کو بھی اور بجٹ کو بھی. آپ مجھے بتائیے آفتاب بھائی جی کہ اگر پروجیکٹ صحیح طریقے سے کنسیو نہیں ہوا، اس کی پلاننگ میں کچھ چیزوں کی شارٹ کمنگ ہے، تو اگر آپ کانٹریکٹر ہیں آپ وہ کام کریں گے؟ جب آپ بڈ کرتے ہیں تو آپ پروجیکٹ کمپلیٹ کرنے کے لیے کرتے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے. نہیں مرتضیٰ ایسا نہیں ہے. سر یہ جو اس میں فلاز آئے سر، یہ کیا لیک آف پلاننگ تھی، لیک آف؟ نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کیا تھا. اس میں ڈیزائن فیلئر ہے یہ، اور اس میں یہ نہیں کہتا کہ سندھ گورنمنٹ کی کوئی انٹینشن ہوگی، ڈیزائن فیلئر ہے. پلس کہ اس میں آپ نے آگمنٹیشن نہیں تھا، آپ کا پاور نہیں تھی، آپ کے کالونیز نہیں تھی، آپ کی لوکل ڈسٹریبیوشن نہیں تھی. یہ انکمپلیٹ پروجیکٹ لانچ کر دیا گیا. اب جی کس سال کا ہے؟ جی سال کون سا تھا ڈیزائن کا؟ ایگزیکیوشن شروع ہوئی ہے 2016 میں. نہیں میں ڈیزائن کی بات کر رہا ہوں. ڈیزائن 2003 اور 2007. ٹھیک ہے 2003 اور 2007، مگر ایگزیکیوشن آپ دیکھیں نا، آپ 2008 سے ہیں. مرتضیٰ وہاب صاحب کا کہنا ہے کہ اس وقت حکومت نہیں تھی. 2008 سے ہے نا، 2008 سے بھی لے سکتے. ڈیزائن 2003 اور 2007 کا ہے سر. میں نے ابھی کیا کہا، میں سندھ گورنمنٹ کو الزام نہیں دے رہا، مگر ذمہ داری تو کسی کی ہوگی نا. جب 2008 میں آپ ہیں اور ایک ڈیزائن چل رہا ہے، آپ نے بلائی ہوں گی میٹنگز، بلائی ہوں گی ٹیکنیکل میٹنگز بیٹھی ہوں گی، وہاں کے اوپر کوئی پروجیکٹ مینیجر مجھے نظر نہیں آیا جو اس کو تمام پروجیکٹ کو کنٹرول کرے. بہرحال اس چیز کو بہت فاسٹ ٹریک پہ ہمیں کرنا ہوگا، اور جو سندھ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کی ڈیزائن کو، وہ میٹنگ میں طے بھی ہوا، 60 ڈیز دیے گئے کہ اس کو ری ڈیزائن یا اس کو ایویلیویٹ کریں. اس میں بہت ساری اسٹرکچر نہیں ہے، تو آئی ایم شیور کہ 2 مہینے 2.5 مہینے کے بعد اس کا ایک ڈیزائن آ جائے گا. اس کے بعد اس کی کاسٹنگ میں 2 سے 3 مہینے لگیں گے، اور PC1 اور جو بھی پروسیجر ہوتا ہے. تو یہ ایک لانگ ٹرم پروجیکٹ بن گیا ہے اس وقت. ٹھیک ہے. اچھا مرتضیٰ صاحب، ایک لاسٹ کوشچن آپ سے کرنا چاہوں گا، خاص طور پہ جو لانڈھی میں یا جو کراچی کے مویشی جو باڑے ہیں، یعنی جہاں پہ مختلف بھینسیں بھی موجود ہیں، مختلف مویشی منڈیاں بھی موجود ہیں، سر وہاں جو جانور کسی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں ان کو روڈ پہ ڈال دیا جاتا ہے. سر اس کے لیے کوئی سسٹم بنایا جا رہا ہے؟ بعد میں سر وہیں سے بیوپاری وہ مرے ہوئے جانور اٹھا کے لے جاتے ہیں اور وہ ہوٹلوں میں اس کا گوشت بھی فروخت ہو جاتا ہے. کل ہی سر ایک گروہ پکڑا گیا ہے جو باقاعدہ مرے ہوئے جانوروں کا گوشت فروخت کرتا تھا، اس لیے کہ روڈ پہ سر میں نے تو دیکھا ہے کہ کئی ایک مہینے تک جانور پڑے رہتے ہیں، کوئی اٹھانے والا نہیں ہوتا. ایک تو ڈاکٹر صاحب میں آفتاب صاحب کا شکر گزار ہوں کہ ایک بار پھر ساری قوم کے سامنے انہوں نے اس بات کا اعتراف کر لیا کہ سندھ حکومت اس کے اندر K4 میں ایشو نہیں ہے. اس پروجیکٹ کو کنسیو کیا گیا، اس کا جو ڈیزائن اپروول تھا وہ 2006 میں ہو گیا تھا ہماری حکومت سے پہلے. تو یہ بہت میں شکر گزار ہوں کہ ایک کنفیوژن انہوں نے کلیئر کر دی، کیونکہ میں یہ بات کرتا تو شاید لوگ نہیں مانتے، لیکن چونکہ مرتضیٰ دیکھیں اس کو اس طرح نہیں ہے. آپ کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے 2008 سے، آپ کی گورنمنٹ ہے. دیکھیں آپ، اور جس وقت 2008 سے 2016 میں ایگزیکیوشن شروع ہوئی، 8 سال کے بعد، 8 سال میں تو آپ کو اس پروجیکٹ کو دیکھنا چاہیے تھا. میں دیکھیں بالکل پازیٹیو بات کر رہا ہوں، نہ میں پوائنٹ سکورنگ کی بات کر رہا ہوں. 8 سال آپ کے پاس یہ پروجیکٹ رہا، آپ کو دیکھنا چاہیے تھا. میں نے تو اس پورے پروگرام میں آپ کی تعریف کی ہے. نہیں بہت شکریہ، مگر اس کا مسئلہ یہ نہیں ہے تعریف کر کے. مجھے تو بڑی حیرت انگیز آج میرے سامنے یہ
इंकशाफ हुआ कि पीटीआई में अच्छे लोग भी हैं, बैलेंस लोग भी हैं जो कि हकीकत पसंद बात करते हैं। मैं तो आपकी बार बार आपकी तारीफ की आज, सुबह मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी की और आज प्रोग्राम में भी की कि आप फेयर बात कर रहे हैं और फेयर बात ही करनी चाहिए। हम सबको मिलके लड़ाई झगड़े से हम कराची के मसाइल हल नहीं करेंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मुझे सिर्फ एक और इंफॉर्मेशन दे दीजिए। सबको मिलकर काम करना पड़ेगा जी। अल्लाह करे कि आपके बाकी वुज़रा भी यही चीज करें। नहीं इंशाल्लाह सब मिलके करेंगे। मुर्तजा एक इंफॉर्मेशन आप प्लीज और अगर पास कर सकते हैं हमारे नाजरीन को कि डिसैलिनेशन पे कोई सिंध गवर्नमेंट काम कर रही है अभी और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के ऊपर। जी, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के ऊपर S3 के अंदर तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है बिटवीन फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट, बट सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट छोटे पैमाने पे काम किया जा रहा है और एक साइट के एरिया में हम ऑलरेडी काम स्टार्ट कर चुके हैं। सर 3 जो ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं सर ऑलरेडी उसमें से सिर्फ एक चल रहा है। साइकिल करके ट्रीट करके इंडस्ट्रीज को इंशाल्लाह प्रोवाइड करेगा। अच्छा मुझे मुर्तजा ये बताइए कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में महमूदाबाद नाला क्रिक क्लब के पीछे आके गिर रहा है सीवरेज वाटर। महर ख़याम का नाला वो भी वहाँ पे समंदर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में गिर रहा है और डॉलमेन और मैकडोनल्ड के पास से भी अनट्रीटेड वाटर उसमें जा रहा है। आप मेरी इसमें क्या मदद करेंगे? मैं महमूदाबाद नाले को रोकने जा रहा हूँ, मैं डॉलमेन वो जो मैकडोनल्ड के साथ है उसको रोकने जा रहा हूँ कि मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में समंदर में अनट्रीटेड वाटर नहीं डालने दूंगा। आप मेरी क्या मदद करेंगे इसमें? मैं आपके जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से मैंने भी इलेक्शन लड़ा था। जी मुझे मालूम। बाई इलेक्शन में आए थे, मैं मेन इलेक्शन में था और मैं रहता भी इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में हूँ। तो मैं इंशाल्लाह इस नेक मकसद में आपके साथ हूँ। आपके कंटोनमेंट बोर्ड को गालिबन वाटर कमीशन ने डायरेक्शन दी हुई है कि 3 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट फौरी तौर पर स्टैब्लिश करें। आप इस काम पे खड़े हो, मैं आपके साथ खड़ा हूँगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुर्तजा वहाब साहब, आप हमारे साथ ऑनलाइन शरीक हुए इस प्रोग्राम में और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट प्रोग्राम भी आपके साथ करना चाहेंगे बजटरी एलोकेशंस के हवाले से। जो आपने कहा है कि 12.5 अरब रुपए PBSD की बुक्स में मौजूद हैं, जबकि आफ्ताब साहब कह रहे हैं कि तकरीबन कोई 32 अरब या 42 अरब रुपए के करीब जो है वो मुख्तस किए गए हैं। तो सर ये कॉन्फ्लिक्ट भी क्लियर हो जाना चाहिए। बहरहाल बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम में ऑन कॉल शिरकत की। आफ्ताब साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी बहुत सी बातें रह गई हैं जो हम नेक्स्ट प्रोग्राम में जी बिल्कुल मजा है। नेक्स्ट वीक जो है ना हम फिर कोई एक प्रोग्राम इसी तरह कराची के हवाले से रखेंगे, इसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की भी रिप्रेजेंटेशन रखेंगे ताकि उनसे भी बात की जा सके। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।